खुदावंद का शुक्र करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसे खूबसूरत मौके फ़राहम करता है कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को सीख सकें, उसकी हमद व सना कर सकें और उसके लोगों के साथ मेल मिलाप को बढ़ा सकें। हैकल, चर्च, गिरजाघर खुदा का घर है और ये सिर्फ दुआ का ही घर नहीं है, ये मेल मिलाप का घर है, रफ़ाकत और शराकत का खूबसूरत घर है। और यहाँ सीखने सिखाने का भी एक ख़ास अमल जारी रहता है। गोया 3 ख़ास बातें हैं जो हमें हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए कि क्यों हमें गिरजाघर में जाना चाहिए। ये दुआ का घर है, ये सीखने सिखाने के लिए एक खूबसूरत घर है, मरकज़ है, और ये मेल मिलाप, रफ़ाकत और शराकत का खूबसूरत मरकज़ है। बहुत सारे लोगों की आजकल ये सोच है कि घर बैठे टीवी पर ही खुदा का कलाम सुन लें। कोई बुरी बात नहीं है, कलाम सुनना चाहिए, लेकिन वो तो आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं, रात को, दिन को। आप कोई भी अच्छा पैगाम रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर सुन सकते हैं। और YouTube के जो पैगामात हैं वो तो आप जब चाहें बार बार सुन सकते हैं। लेकिन कलीसियाई रफ़ाकत, शराकत, मेल मिलाप वो हमें घरों में मुयस्सर नहीं आता, वो सिर्फ़ गिरजाघरों में ही, खुदा के मखसूस घरों में ही मिलता है। सो हम अपना अगर शॉर्टकट ढूंढ लें कि बस मैं कलाम घर में ही सुन लेता हूँ, काफ़ी है, तो वो मुनासिब नहीं। तीसरी ख़ास बात जो मैं कहना चाह रहा था सीखने सिखाने के हवाले से, घर में आप जितना मर्ज़ी खूबसूरत खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुने, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई चाहिए जो आपकी रहनुमाई करे, सिखाने के अमल में आपके साथ शामिल हो सके। इसलिए कलीसिया की तरफ से आप लोगों ने जो वक्त मुकर्रर किया होता है गिरजाघर के लिए, उस वक्त ज़रूर आएँ। बहुत सारे अजीज़ों को हम बड़ी बड़ी देर के बाद मिलते हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। सो इस खूबसूरत मेल मिलाप के लिए जिसमें हम शरीक हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं। अजीज़ों, हमने 119वां ज़बूर शुरू किया था और इस दौरान और बहुत से प्रोग्राम आते रहे, इसलिए काफ़ी अरसा लग गया है इस ज़बूर को ख़त्म करने में। आज हम इसके 21वें हिस्सा में दाखिल हो रहे हैं और उसके बाद सिर्फ एक और हिस्सा रह जाएगा। यानी 119वें ज़बूर के 22 हिस्से हैं और हर हिस्सा 8 आयात पर मुश्तमिल है। तो 22 को जब हम 8 से ज़रब देते हैं तो इस ज़बूर में 176 आयात हमें मिलती हैं। और कलाम की खूबसूरती यह है कि हर हिस्सा में जो इल्हाम के वसीला लिखा गया है, हमें कोई ना कोई नई बात सीखने में मिलती है। तो ये खुदावंद की बख्शिश है कि खुदावंद ने ज़बूर नवीस को ये एज़ाज़ बख्शा है कि वो खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम को हमारे लिए पेश करे, हमारे लिए तैयार करे, और हम जो खुदा के अदना खादम हैं, हम ये कोशिश करें कि इसकी आयात को आसान अल्फाज में अपने लोगों तक पहुंचा सकें। अजीज़ों, खुदावंद की शरीयत के लिए मखसूसियत, ये आज का ख़ास मज़मून है इस 119वें ज़बूर के 21वें हिस्सा में। और इसकी 161वीं आयत में यूँ लिखा है, उमरा ने मुझे बेसबब सताया, लेकिन मेरे दिल में तेरी बातों का खौफ है। अब आप जब लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ेंगे या इस उर्दू की बाइबल में इसे पढ़ेंगे उर्दू ज़बान में, तो आप
ایک دم سے کہیں گے جی عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، تو شاید آپ کے دل میں امیروں کے لیے نفرت سی پیدا ہو جائے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر امیر ظالم نہیں ہوتا اور ہر غریب بھی مظلوم نہیں ہوتا، اور میں تجربے اور علم کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں ظالم غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ظالم امیروں کی کم ہے۔ تو اس میں آپ نے لفظی مطلب پر نہیں جانا کہ عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے، اس کا اصل مطلب ہے با اختیار لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ با اختیار ظالم غریب بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ظالم امیروں کے جو کرندے ہوتے ہیں، کامے ہوتے ہیں، ظالم غریب ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے ستاتے ہیں اپنے سے غربا کو، اپنے سے غریب لوگوں کو۔ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ زبور نویس کن کو مخاطب کر رہا ہے اور کس پس منظر میں لکھ رہا ہے۔ با اختیار لوگوں نے بہت دفعہ خدا کے لوگوں کو ستایا ہے۔ اب با اختیار لوگ پہلی صدی عیسوی میں وہاں سے شروع کر لیتا ہوں، اس دور کے حکمرانوں نے مسیحیت کو پھلنے پھولنے سے روکا۔ اس دور کے مسیحی ایمانداروں کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کوئی کرمنل لوگ نہیں تھے، خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والے لوگ تھے، چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ با اختیار لوگ انہیں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، با اختیار لوگوں نے انہیں اس سلیمانی ہیکل سے بھی نکال دیا تھا کہ تم یہاں عبادت نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے؟ با اختیار لوگوں نے ان کے گھروں کو بھی جلا دیا تھا کہ تم کس مسیح کی عبادت کرتے ہو، کس مسیح کی پرستش کرتے ہو۔ حالانکہ بے شمار لوگ ایسے بھی تھے جو خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ با اختیار لوگوں نے خدا کے لوگوں کو بہت ستایا ہے۔ عزیزو، جن ملکوں میں دہریت تھی اور دہریت ہے، لادینیت تھی اور لادینیت ہے، لادینیت اس کو کہتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں، ماضی میں بھی اور آج کل بھی، وہاں آپ آزادی سے عبادت نہیں کر سکتے، آزادی سے دعا بندگی نہیں کر سکتے۔ چائنا میں لوگ چھپا چھپا کے بحری جہازوں کے تہہ خانوں میں بائبلز چائنا میں سمگل کیا کرتے تھے، اور جو مشنری بائبل سمگل کرتا تھا اس کا نام بائبل سمگلر بھی پڑ گیا تھا، اینڈریو اس کا نام ہے۔ اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں، اینڈریو، اندریاس، عزیزو، اور بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن میں زمانہ ماضی کو چھوڑ کے آج کے دور کی بھی بات کر رہا ہوں۔ مسیحی ملکوں میں میں چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا آئرلینڈ کی۔ آئرلینڈ برطانیہ کے نزدیک واقع ایک ملک ہے، وہاں پبلک میں بازار میں منادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوچئے گا ذرا، بظاہر وہ مسیحی ملک ہے، لیکن مخالف مسیحوں کی تعداد شاید وہاں زیادہ ہے۔ اپنے دیش میں بھی مسیحوں کی تعداد بظاہر تو بہت لگتی ہے، لیکن ان میں مسیحی کم ہے اور عیسائی بہت زیادہ ہیں۔ اور مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ آپ کیوں کر مسیحی اور عیسائی کہتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور مسیحی وہ ہیں جو مسیح کے ماننے والے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے آسان زبان میں، مسیحی وہ ہیں جو مسیح کے ماننے والے ہیں، اور عیسائی وہ ہیں جو جس طرح مسلی ہوتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ذرا، جو مسلی ہوگا، جو عیسائی ہوگا، اسے دین سے کیا واسطہ؟ وہ
سچے دین پر عمل کرنے والوں کی مخالفت کریں گے، انہیں ستائیں گے، ان کی سوچ منفی ہوگی، ان کے دلوں میں نفرت رہے گی، حسد رہے گا، وہ خدا کے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے، ان کی خوشی خوشحالی کو، ان کی دنیوی روحانی ترقی کو برداشت نہیں کریں گے، ان کی کلیسیائی ترقی کو برداشت نہیں کریں گے، تو پھر وہ مسیحی تو نہ ہوئے۔ چلو میں انہیں مخالف مسیح نہیں کہتا، میں انہیں پیار سے عیسائی یا مسیحی کہتا ہوں۔ خدا کے لوگ، ان کو ستایا جاتا ہے، اور ابلیس ایسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ شاگردوں کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں تو جس طرح انہیں اذیت دے کے مارا گیا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پھر پرانے عہد میں صدرک، میشک، عبدنجو اور دانیل نبی کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں، کس طرح شیروں کی مان میں ڈالا گیا اور کس طرح جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں انہیں ڈالا گیا۔ کنہوں نے ڈالا؟ با اختیار لوگوں نے۔ اب لفظ کی سمجھ آگئی ہوگی نا، عمرہ نے نہیں، با اختیار لوگوں نے۔ اور کون سے با اختیار؟ جو دنیوی اختیار رکھتے ہیں۔ جو روحانی اختیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ نہیں کسی کو ستاتے، وہ خود زخم برداشت کر جاتے ہیں، وہ خود دکھ برداشت کر لیتے ہیں، پر وہ ستانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، خدا کے لوگ۔ اور اسی لیے زبور نویس خدا کے لوگوں کو پکارتا اور کہتا ہے، یہوہ دے لوگ اس تے رکھو ایمان، کیوں جو بھاری نجات ہے وچ اس دے ایمان۔ اسی پہ ایمان رکھنے سے نجات ملے گی، با اختیار لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اپنا دیس ہو یا کوئی اور ملک ہو، میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو آتے ہیں سارے نام، بلکہ اپنے سوشل سرکل میں ہم دیکھیں گے، جسے ہم مسیحی سرکل کہتے ہیں، جنہیں ہم مسیحی آبادیاں کہتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے 162ویں آیت، میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں۔ چھوٹی سی آیت ہے یہ، کیا تشریح کریں گے اس کی؟ لوٹ سے مراد لوٹ کا مال کہیں گے، اردو ترجمہ ہے نا، کیا کہیں گے؟ یہ لوٹ وہ والی لوٹ نہیں ہے جو لوٹ مال ہوتی ہے اور لوٹ کا مال چھینو اور بھاگ جاؤ، یہ وہ نہیں ہے۔ یہاں اس کی گہرائی کیا ہے؟ میں لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں، یعنی میں وہ شخص ہوں جس نے ایک چھپے ہوئے خزانے کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اب ہیلیلویا کہیے گا، ہیلیلویا۔ یعنی میں وہ شخص ہوں جس نے وہ چھپا ہوا خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ نئے عہد نامے میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جسے چھپا ہوا خزانہ مل جاتا ہے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہم عرف عام میں کہتے ہیں ہوئی اس کی لاٹری نکل آئی، وہ دنیوی لاٹری ہے، اور یہ وہ ہے جو ذہنی سکون، خوشی، اطمینان عطا کرنے والا خزانہ ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ اور چھپا ہوا خزانہ، پھر بولوں گا چھپا ہوا کلام، کلام کا خزانہ، یہ کلام کا خزانہ ہے جو اس کی کھوج لگاتا ہے، جو اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، خداوند اسے بڑی برکت دیتا ہے۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ڈھونڈو، کلام کو ڈھونڈو، کلام کی کھوج لگاؤ، یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ کسی کے پیسے لے کے لوٹ مار کر لینا، کسی کا گھر بار، اس کی ٹی وی، فریج، اس کے قیمتی برتن لے کے بھاگ جانا، یہ وہ لوٹ مار نہیں ہے۔ یہ لوٹ وہ چھپا ہوا خزانہ ہے جو خدا کا زندگی بخش کلام ہے۔ تیسری خاص آیت 163ویں آیت، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے اور کراہیت ہے،
لیکن تیری شریعت سے محبت. کتنی خوبصورت آیت ہے یہ. خدا کے کلام سے ہم واقفیت رکھنا چاہتے ہیں, خدا کی شریعت سے ہم محبت رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جو کلام سے محبت رکھتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے, نفرت برائی کی جڑ ہے, حسد برائی کی جڑ ہے. اور جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ جھوٹے ہیں, ان کے دلوں میں نفرت ہے, تو کیا ہم انہیں خدا کے لوگ کہیں گے, یہوہ کے لوگ کہیں گے, مسیحی لوگ کہیں گے؟ پھر کیا کہیں گے؟ مسلی اور سائی. پھر تو یہی کہیں گے نا. وہ کہتے ہیں جی کاروبار میں تھوڑا جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے نا. تو جو بندہ 8 گھنٹے کاروبار کرتا ہے اس کا مطلب وہ سارا دن ہی جھوٹ بولتا ہے. یا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے سے جھوٹ بولتا ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنے والی قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور کاروبار میں سچ بولنے والی قومیں آگے بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ سچ کو آنچ نہیں. میں نے بڑی دفعہ کہا ہے سچ بولنا اچھی بات ہے, سچ پہ قائم رہنا اچھی بات ہے. اور وہ لوگ جو جانتے بھی ہیں کہ یہ شخص سچا ہے اور اس کا ساتھ نہیں دیتے اور اس کے حق میں نہیں بولتے, انہیں کیا کہوں, ان میں انسانیت نہیں ہے. جو سچ اور سچے کا ساتھ نہیں دیتے, جو جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں, جو جھوٹ بولنے والے ہیں, جو قتل و غارت کرنے والے ہیں, ان کے لیے زبور نویس لکھتا ہے شریر تے وچ کچہری دے کھلو نہ سکن گے, پر توڑی ونگر وعدے نال اٹھ پٹ جاون گے. عزیزو, جب ہم سچ بولتے ہیں تو گویا ہم خدا کی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ خدا سچا ہے. اور جب ہم سچ بولتے ہیں تو گویا ہم اس کی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں جو ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. خدا ہمارے دلوں میں, روح القدس ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. اس کی طرح سوچیں گے تو خدا کی طرح سوچنے والے لوگ بابرکت لوگ بن جائیں گے. اور سدا جھوٹ بولیں گے تو شریر کے, ابلیس کے چیلے کہلائیں گے. اور ابلیس بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بلند کروں گا. اور اس کا تخت واقعی دنیا میں بلند ہے. اس کے پیروکار, اس کی جو جماعت ہے وہ بہت بڑی ہے. ابلیس کے ماننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں, ماننا پڑے گا. نہ صرف غیر اقوام کے لوگ بلکہ ہماری اپنے عقیدے کے ماننے والے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح سے تھوڑا پیار کرتے ہیں لیکن ابلیس سے زیادہ کرتے ہیں. مسیح سے بھی پیار کرتے ہیں تھوڑا, کہتے کبھی کم آ ہی جائے گا نا, کم پہ ہی جانا ہے نا. جب ابلیس کا نام لے کے شفا نہیں ملتی نا, جسمانی شفا, تو پھر کہتے ہیں چلو ہن یشو مسیح دے نام دی دعا کرو. پھر بندے ڈھونڈتے ہیں, بندے ڈھونڈتے ہیں کون یسوع مسیح کے نام کی دعا کرے گا. اور ہم ہنستے ہیں کہ بندوں کو ڈھونڈتے پھرو گے تو بندے نہیں ملیں گے, خود کرو. مجھے جو کہتے ہیں میں نے کہا خود ٹرائی کر, نہیں روٹی کھان دی ٹرائی کرنا ہے, خود کرو. جتنا خداوند کا میرے سے تعلق ہے اتنا آپ سے بھی ہے. مجھے کہاں کہاں ڈھونڈو گے, پادری صاحبان کو, مبشر صاحبان کو کہاں کہاں ڈھونڈو گے. اور شاگرد مسیح کے نام پہ دعا کرتے تھے, 1-2 دفعہ کام نہیں بنا تو گھبرا گئے تھے. تو جب مسیح آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تو پھر کیا کہنا تھا, یسوع ذرا نیچے آنا, میں پھنس گیا ہوں, میرے سے بدرو نہیں نکل رہی. یا کہنا جی پادری لیاس صاحب نے بلاؤ, نہیں کام بنیا جی وڈے پائی صاحب نے بلاؤ. جی چاہے وڈے پائی صاحب کو بھی کام نہیں بنیا تو پھر یہ کسی ہور کو لے جاؤ, لاہور لے جاؤ, پاویں راہ چ مار جائے. تو خود کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے نا.
جتنا خدا میرے اندر سکونت کرتا ہے، اس کا روح القدس، اس کی معموری جو ہے وہ اس کائنات میں سما نہیں سکتی۔ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اس طرح اس کی معموری بھی کائنات میں بھری پڑی ہے، وہ ہر ایک کے اندر سکونت کرتا ہے۔ ہم اس کو یاد تو کریں نا۔ میں محسوس کرتا ہوں کبھی کبھار کہ شاید ہم اس کو اس لیے خود نہیں کہتے کیونکہ ہمارا اس سے اچھا تعلق نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ایل صاحب دا ذرا پائی صاحب نہ زیادہ تعلق ہے، ایل شفیع صاحب دے وسیلے کا وہ، کیوں یہی ہوتا ہے نا؟ وہ جو اس چرچ کے ایلڈر ہے وہ کہیں گے تو کام ہو جائے گا جی۔ اپنے میں اعتماد نہیں ہے کیونکہ تعلق نہیں ہے چرچ سے، پائی صاحب سے تعلق نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی ایسا ہی ہے، فلاں دی سفارش پو، خود تعلق ناتا بڑھائے نا یسوع مسیح سے، اور کہلائیں خدا کے لوگ، کہلائیں مسیح کے لوگ۔ یہ نہ ہمیں کو کہے سائی، یہ نہ ہمیں کو کہے مسلی۔ اور عزیزو، ہم تو عجیب و غریب کلام مقدس کی تشریحات کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا نا، ابھی کوئی آزاد قسم کا جو خادم ہے وہ لوگوں میں بیٹھے گا یا میرے ساتھ بیٹھے گا، کہہ جاتے لکھا عمرہ لکھا ہے، امیر لکھا ہے کہ امیروں نے مجھے بڑا ستایا ہے، وہ ہر جگہ تھے کہ لکھا ہے۔ پھر میں کیا کہوں گا؟ نہیں یار، عبرانی زبان چ پڑھیے، یونانی زبان چ پڑھیے، انہیں کہا کہ لوڑ اے لکھا ہے۔ اگر میں یہ کہوں یار جس زمانے میں یہ ترجمہ ہوا نا، اس زمانہ میں زبان دانی اتنی ترقی پہ نہیں تھی، یا اس کی جو تفسیر اس میں جائیں کہ رسول نبی کس زمانہ میں کن لوگوں کو کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، تو وہ جو آزاد خادم ہے وہ نہیں مانے گا، نہیں مانے گا۔ وہ ایک تو آزاد ہے، دوسرا ذہن بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ وہ یہی کہے گا نہیں جی امیرہ نے سانو بہت تنگ کیتا، تو امیر جہے تانوں نوکری دیندے نے اپنی فیکٹری چ، اپنے کھیتاں چ، گھر آٹا نہ ہے تو بھی دیندے نے، امیر دیندے نے نا۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہیں گے، ترجمہ کریں گے امیروں نے مجھے بہت ستایا، امیروں نے مجھے فائدہ بھی بہت پہنچایا ہے۔ دنیا کے بے شمار امیر ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی پاکستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے، اور وہ خرائط کا کام کرتے ہیں اپنے مال میں سے 60%، 70%، 80%، 90%۔ تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیروں نے مجھے بہت ستایا ہے، بے سبب ستایا ہے، نہیں، با اختیار والوں نے۔ ہماری تو اپنی کلیسیوں میں چند ایسے ایلڈرز ہوتے ہیں، چند ایسے پادری صاحبان ہوتے ہیں جو بہت ستاتے ہیں۔ کیوں؟ اختیار آ گیا۔ جو بشپ بن جاتے ہیں ایک دفعہ وہ بہت ستاتے ہیں، وہ رتبہ انہیں ٹکنے نہیں دیتا۔ جب بشپ نہیں ہوتے تو ہمبل، حلیم، فروتن، اور فوراً بشپ بننے کے بعد، ماڈریٹر بننے کے بعد، چیئرمین بننے کے بعد وہ کہتے ہیں ہن میں تانوں کراں گا ٹھیک۔ یہ تو اپنی مثالیں ہیں نا عزیزو۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم سچ بولیں گے تو خدا کی طرح سوچنے لگ جائیں گے۔ جب نفرت، جھوٹ ہمارے دلوں میں ہوگا، جھوٹ بولیں گے تو گویا ہم ابلیس کی طرح سوچتے ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے، میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے، تیری صداقت، تیری سچائی کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش کرتا ہوں۔ 7 کا لفظ کاملیت کا لفظ ہے جو 20 دفعہ کلام مقدس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں آپ 7 کا ترجمہ کیا کریں گے، اس کی تشریح کیا کریں گے؟ کیا رسمی طور پر 7 بار عبادت کرنی ہے، رسمی طور پر 5 بار عبادت کرنی ہے، یا زبور نویس لکھتا ہے شام صبح دوپہرہ نو میں فریاداں گزرانا، کیا 3 بار رسمی طور پر عبادت کرنی ہے، یا انجیل مقدس کے مطابق ہر وقت دعا میں رہو؟ کون سا اچھا لگے گا آپ کو؟ اصل میں یہاں
7 بار کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، اس کے معنی ہے ہم وقت، ہر وقت، ہر وقت دعا میں رہو۔ اور اب دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت جہاں کھڑے ہو کے رک جاؤ، کام نہ کرو، کہ ٹھہرو، جب بھی میں آواز دوں ادھر آ کام کر کوئی ٹھہرو جی میں دعا کرنے، یہ وہ نہیں ہے، وہ کام چوری ہے۔ نہیں، دل میں کرتے رہو، دل میں دعا کرتے رہو۔ اور دعا کیا ہے؟ کو آپ نے کوئی 100 جملہ بولنا ہے؟ کام کرتے رہو اور بولتے جاؤ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند رحم کر۔ اس سے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا، بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ تیرا شکر ہو، خداوند تعالیٰ رحم کر، خداوند تعالیٰ جھوٹ سے بچائے رکھ، ہر بری بات سے بچائے رکھ۔ یہ جملے بولتے رہیں۔ ویسے بھی تو چلتے پھرتے ہم گالیاں نکالتے رہتے ہیں نا، اس حکومت کا کھ نہ رہے، کتنی بار کہتے ہیں ہم، اس کو ہم بدعا کہتے ہیں۔ جب ہم ہر وقت بدعا دے سکتے ہیں تو دعا بھی تو ہر وقت کر سکتے ہیں نا۔ 7 بار ہر وقت دعا میں رہو۔ اور زبور نویس کہتا ہے میرا دل سچائی کی طرف لگا رہتا ہے۔ جب میں دعا کرتا ہوں ہر وقت تو میرا دل سچائی کی طرف لگا رہتا ہے، گویا میں خدا کی طرح سوچنے لگ جاتا ہوں۔ آمین کہیے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے، خدا کا کلام اس پریشان کن دنیا میں سکون عطا کرتا ہے اور آزمائش کی قوت سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آج کی اس بے یقینی کی حالت میں، پریشان حال دنیا میں، خدا کا کلام ہمیں سکون عطا کرتا ہے، آزمائشوں میں، مشکلات میں قوت عطا کرتا ہے، تحفظ عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمانداروں پر مشکلات نہیں آتی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مشکلات آئیں گی ہم سبوں پر، اور کلام مقدس میں انبیاء اکرام پر بھی، رسولوں پر بھی مصیبتیں، مشکلات آتی رہیں۔ پھر کہوں گا بیماری بھی آئے گی۔ یہ نہ سوچیے گا کہ ایماندار بیمار نہیں ہوں گے اور ایک ہی بار یا 10 بار دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے، اور پھر کوئی گارنٹی نہیں اگلی دفعہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہم پھر بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ ایماندار یہ نہ سوچیں، آج کی اس دنیا میں جو خادم کلام سے ناواقف ہیں، یا علم کی کمی ہے، یا جاننا نہیں چاہتے، وہ کسی بھی بیمار آدمی کو یہی سکھاتے رہتے ہیں مسیحی بیمار نہیں ہوگا، ابھی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مسیحی بیمار بھی ہوگا، تھک بھی جائے گا، اور وہ بیماری کی حالت میں، جسمانی کمزوری کی حالت میں اس دنیا جہاں سے کوچ بھی کرے گا۔ انسان ہے نا، اس کے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور اس کے مرنے کا ایک وقت ہے، اور بدن بھی جو بچپن کا ہے، جو لڑکپن کا ہے، جو نوجوانی کا ہے، اور جو جوانی اور بڑھاپے کا، اس میں فرق آتا رہتا ہے، وہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور جب انسان اس دنیا جہاں سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو وہ جسم بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ بس تو بیمار نہیں ہوگا، یہ بھی علم کی کمی ہے اور سیکھنا چاہیے۔ لیکن عزیزو، شریعت کی فرما برداری سے، کلام پر عمل کرنے سے ایماندار کو فائدہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولیے گا، کلام کی فرما برداری سے ایماندار کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ گناہ کے گڑھے میں گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ آمین۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیماری نہیں ہوگا، اس پہ دکھ ہی نہیں آئیں گے، اس پہ تکلیف ہی نہیں آئے گی، اس پہ نہیں، بس یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا،
کلام پر ایمان رکھنے سے، عمل کرنے سے وہ گناہ کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا۔ اگلی آیت ہے 166ویں آیت، اس میں لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ یہ زبور 37 میں بھی لکھا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے ایمان پہلے پیدا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے بولیے گا، پہلے ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ایمان کی صورت میں پھل لاتا ہے۔ ایمان کی صورت میں پھل لاتا ہے۔ آمین۔ آپ کا ایمان اس کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ اگر وہ پھلداری نہ ہو تو پھر ایمان کیسا؟ پہلے ایمان پیدا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے اعمال ظاہر ہوں گے۔ آپ بے شک کہتے رہے جی میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، پر ہم کہیں گے تیری کرتوتہ نہیں مسیح والی، تیرے کام مسیحوں والے نہیں ہیں، تیرے کام خدا کے لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں۔ اگر تیرا ایمان خداوند پر ہے تو تیرے اعمال، تیرے کام وہ پھلدار ہونے چاہیے۔ تیرے کاموں سے کسی نہ کسی کو فائدہ تو ہونا، تو پھر ایمان کیسا؟ اور اس کا مطلب یہ وہ ایمان خدا پر نہیں ہے، وہ ایمان ان پر ہے جو جادوگر ہیں، جو ڈھائیا اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ وہ منٹ میں آپ کو گرا دیتے ہیں، منٹ میں کھڑا کر دیتے ہیں، آپ کے منہ سے کیل نکالیں گے، بلیڈ نکالیں گے، اور اس کے بعد آپ ایسے کے ویسے۔ عزیزو، یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ جو ایمان خداوند کی طرف سے ملتا ہے اس میں فرق ہے۔ ابلیسی ایمان جو ہے وہ عارضی ہے، وہ وہی ہے جو جادوگر فرعون بادشاہ کے محل میں اپنے کرتب دکھا رہے تھے، وہ ایمان ہے۔ اور آج کے دور میں بے شمار ایسے لوگ ہیں، نامی مسیحی بھی اور غیر اقوام کے بے شمار لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے، ملاکی نبی کا صحیفہ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ آخری ایام میں لوگوں نے شریعت کی فرما برداری نہیں کی۔ اور ملاکی نبی کا بے شک چھوٹا سا حصہ ہے، پڑھنے میں آتا، لیکن اس نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا ہے کہ وہ خدا کی فرما برداری کو رحمت نہیں بلکہ زحمت تصور کرتے تھے۔ رحمت نہیں، برکت نہیں، بلکہ زحمت، تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لیکن مصنف کیا کہتا ہے؟ زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیری شہادتوں کو مانا ہے، میں نے تیرے آئین اور قوانین کو مانا ہے، اور میرے دل میں کلام کی عزت اور بڑھ گئی ہے، میرے دل میں خدا کی عزت اور بڑھ گئی ہے، میرے دل میں یہ ہے کہ خدا سے بڑا اور کوئی ہے ہی نہیں، خدا ہی قادر مطلق ہے۔ میرے دل میں یہی خیال ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی نجات دہندہ ہے، اور وہی اول اور آخر ہے۔ عزیزو، آخری آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ بائبل کی فرما برداری، اور یہاں لفظ ہے اصل میں بائبل کی عملی فرما برداری۔ ایک فرما برداری ہے صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر پر چھتی پہ رکھنا، ایک فرما برداری ہے صاف رکھ کے ٹیبل پہ رکھ دینا، جہاں آپ کلین پہ بیٹھے ہو وہاں نہیں رکھنا، کہتے ہو بائبل ہے۔ جہاں بیٹھے ہو نا فرش پہ، یا جن گھروں میں کلین بچھا کے بیٹھتے ہیں، جن ملکوں میں یہ رواج ہے، وہ کہتے ہیں نا بائبل نہیں اتنے رکھنی، اس کو تھوڑا سا اوپر رکھو۔ یعنی میرے پاؤں کے لیول پہ، میری پیٹھ کے لیول پہ میری بائبل نہ آئے۔ کیا ہی محبت ہے، کیا ہی فرما برداری ہے۔ اور اگر کرسی پہ بیٹھے ہوں تو اس کو اور اوپر رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن عملی فرما برداری کہاں ہے؟ کیا جس کو اوپر اٹھا کے رکھتے ہو اس پر عمل کرتے ہو؟ جس کو آپ ابو جی کہتے ہو، 40 سال اس سے مدد لے کے آپ پلے بڑے ہو، تعلیم حاصل کی ہے، اور بڑھاپے میں اس کی چارپائی گلی میں رکھ دیتے ہو، کہتے ہو ابا کھاؤں کر دے۔
کیا یہ عملی محبت ہے؟ کہنا ابو جی ہے، پر ابو جی دی منجی باہر ڈا دیو، کیوں جی؟ پھر ابو جی نے سمجھانا، ابو جی 2.5 مرلے کا مکان ہے، ہوں میرا ویاہ ہوا، ہوں کمرہ تو میں ہی لینا نا۔ ابو جی کا کمرہ کھو لیندے نے۔ عملی احترام کہاں؟ بائبل مقدس کا احترام کہاں؟ فرما برداری کہاں؟ اور یاد رکھیے، مسیح کی فرما برداری اسی بات میں ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں۔ ایسے نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں جی؟ کئی لوگ ہیں نا جو بائبل مقدس کو چومتے ہیں نا، کیا فائدہ ہے چومنے کا؟ اس میں جو لکھا اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی پاڑھی لیتے ہیں تو تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تشریح اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ہزاروں لفظ بتا دوں گا جس پہ وہ اڑے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اصل معنی کیا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، آکھنا تینوں سمجھانا نونو۔ کئی ایسی باتیں ہیں جو تماثیل میں، اشتہاروں میں کہی گئی ہیں نا، تو اس کے سمجھنے کے لیے بھی عقل و دانش کی ضرورت ہے نا، علم کی ضرورت ہے نا، استادوں کی ضرورت ہے نا۔ تو اگر آپ کہیں گے جی نہیں بس پاک روح میں سکھائے گا، تو روح القدس بھی تو ہمیں عقل و دانش عطا کرتا ہے نا۔ عزیزو، آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام پر عمل کریں، اپنے معاشرہ میں لوگوں کو بتائیں کہ خداوند پر ایمان رکھنے والے لوگ وہ بڑے ہی بابرکت ٹھہرتے ہیں، وہ ستائے بھی جاتے ہیں پر دلی سکون حاصل کرتے ہیں، وہ ستائے بھی جاتے پر گناہ کے گڑھے میں نہیں گرتے۔ ہم خداوند کے پاک کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا مانگیں۔